अस्सलाम वालेकुम। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि दो लोग मोहब्बत करते हैं और फिर मोहब्बत की शादी करते हैं, फिर कुछ साल बाद ऐसा क्यों होने लगता है कि जो है उनके बीच झगड़ा होने लगता है और जो है आपस में बनती नहीं है, कि जो है यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है कि तलाक या दूसरी शादी की नौबत पहुँच जाती है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगता है। तो ये सब जो होता है होते होते जो है सोशल मीडिया की सुर्खियाँ बन जाता है। तो ये सब क्यों होता है? पहली बार कानपुर में एक मामला बहुत चर्चा का विषय बन गया है, लव मैरिज पे। तो जो है ये सोशल मीडिया पे बहुत सुर्खियाँ बटोर रहा है, बहुत लोग अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं कि के मुताबिक क्या बयान लड़की ने दिया है। तो उस पर मैं जो आप लोग को पहले बताती हूँ और फिर इस बयान को आगे ले जाएंगे। तो लड़की के मुताबिक वो और उसका जो शौहर है, एफबी पे जो है उन दोनों की दोस्ती हुई, मोहब्बत में बदल गई। फिर जो है घर वालों की रजामंदी से शादी हुई। 2022 की बात है ये। फिर 2024 तक इन लोगों के बीच जो है बहुत झगड़े हुए, जिसमें लड़की ने ये भी बताया है कि उस झगड़े में मियाँ जो है जो मियाँ से ज़्यादा झगड़े नहीं हुए जितने जो हैं लड़की के ससुराल वाले से हुए। लड़की के मुताबिक जो उसकी ननद थी वो जो है सामने से खाना हटा लेती थी, भूखा रखती थी। यानी जो है अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो लड़की को भूखा भी रखा जाता था, लड़की को दहेज के लिए जो है प्रताड़ित भी किया जाता था और लड़की के साथ जो है हर तरह का जुल्म भी हो रहा था, जो ससुराल में और लड़कियों के साथ भी होता। अच्छा, इस पे यहाँ पे बहुत बड़ी बात थी कि जब लड़के ने जो है लव मैरिज की थी, उसको जो है अपनी इज्जत बना के लाया था, तो वो खामोश क्यों था? लड़की पे जुल्म हो रहे थे ससुराल में और उसका शौहर जो था खामोश था और वो जुल्म जो है उसके ऊपर होता देख रहा था। अच्छा, बात यहाँ तक नहीं थी। लड़की के मुताबिक यहाँ तक हुआ उसके साथ कि उसको जहर देके मारने की कोशिश की गई। फिर उसको जो है हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया। वहाँ से लड़का जो उसका शौहर होता है उसको जो है वहीं छोड़ के भाग जाता है। फिर लड़की के मायके वाले जो हैं उसको अपने ले जाते हैं, लेकिन लड़की जो है क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत करती थी, वो बहुत मोहब्बत करती थी अपने शौहर से और ये लव मैरिज भी थी, तो वो जो है अपना घर बसाने के लिए फिर उन लोगों के पास चली जाती है, उन लोगों को माफ़ करके। लेकिन वो लोग फिर से जो है दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। अच्छा, फिर लड़की जो है दहेज का केस चलने लगता है। अब लड़का जो है उसका शौहर जो है उससे रोज़ व्हाट्सएप पे बात करता है, मतलब रोज़ाना या महीने में, जो लड़की बता रही है उसका बात करता है। लड़की खुद कहती है मेरी चैटिंग देख लीजिए, तो जो है व्हाट्सएप चैटिंग आप देख सकते हैं। तो वो जो है खूब बातें हो रही थी, यहाँ तक की बात यहाँ तक पहुँच गई कि लड़के ने लड़की से बात करी, अपनी बीवी से बात करता था, उसको खबर तक नहीं लगने दी और दूसरी शादी रचा रहा था। जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन लड़की के पास जो है एक का फ़ोन आता है, उसको खबर मिलती है पड़ोसियों से या किसी से भी मिलने वाले से। लड़की कहती है कि जो शौहर है उसके दोस्त ने ही खबर की है। तो खबर मिलती है कि जो है उसका शौहर जो है दूसरी शादी कर रहा है। लड़की वहाँ पे मौके पे पहुँच जाती है और खूब बवाल करती है और जो है रोती है, बिलखती है और बताती है कि लव मैरिज थी मेरी और मैं बहुत चाहती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती। वो सब कुछ अपना बताती है। मामला सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो जाता है। अब यहाँ पर दो सवाल उठते हैं कि पहला सवाल तो ये है कि जब मोहब्बत की शादी थी, ठीक है, मोहब्बत करके लाए थे तुम, तो तुम्हारी वो इज्जत बन गई थी, तो तुम्हें जो है उसको ससुराल में अपने घर में इज्जत दिलाना तुम्हारा फ़र्ज था। तो फिर जब उसके ऊपर जुल्म होता था तो शौहर जो है खामोश क्यों रहता था? और दूसरी बात, जब तुम किसी लड़की को पसंद करके मोहब्बत करके लाए हो, यानी वो तुम्हें पसंद थी तभी तुमने उसे निकाह में अपने लाए, ठीक है, तो फिर ये जो दूसरी शादी हुई थी, तो दूसरी शादी का क्या मतलब? और जबकि बीवी भी वफादार थी, कोई बेवफा नहीं थी, तभी तो वो पहुंची। अगर उसको ये होता कि जाए भाड़ में जाए, जो करता है करे, तो वो क्यों आती? वो इतना बिलख रही थी, रो रही थी, इसका मतलब वो तुम्हें चाहती थी, वो अपने शौहर को चाहती थी। उसके बावजूद, और खूबसूरत बीवी, कोई कमी नहीं उसमें, तो ऐसी बीवी को जो है धोखे में रख के जो है दूसरी शादी क्यों की? ये है लेके आया हूँ जो इस्लामिक बयान है, और मैं किसी को दोष नहीं दूंगी। इस बयान सिर्फ इस्लाम में क्या है और बीवी और शौहर के लिए क्या आया है और ये मसले के लिए क्या है इस्लाम में और क्या नसीहत, क्या सबक मिलता है, इस पे बयान है। तो प्लीज़ मेरे ये वीडियो को फुल वॉच करिएगा और जो है लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल नाइमास कॉर्नर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसकी हर घर घर की कहानी है, तो इसे इस्लाम के नज़रिए से समझना बहुत ज़रूरी है।
آج اس بیان میں میں کسی کو دوشی نہیں کہوں گی، نہ یہ کہوں گی کہ کون صحیح ہے کون غلط۔ یہ فیصلہ عدالت کرے گی اور اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کس پہ ظلم ہوا اور کیا ہوا۔ لیکن آج اس واقعے سے جو ہے، یہ جو کانپور کا چرچت مسئلہ بن گیا ہے، تو جو ہے اس واقعے سے جو ہے سبق لیں گے، اور جو ہے ایسی گھٹناؤں پہ جو ہے جو ہوتی ہیں سماج میں، تو اس کو جو سمجھنا جو ہے فرض ہوتا ہے۔ اس لیے فرض ہے کہ ایسی گھٹنائیں جو ہیں سماج میں دوبارہ نہ ہوں۔ جب دونوں نے محبت کی شادی کی تھی تو ایسا کیا ہوا کہ رشتہ جو ہے ٹوٹنے کی کگار پہ پہنچ گیا ہے۔ سسرال والے کر رہے تھے، یہ لڑکی کہہ رہی ہے، اور وہ خاموش رہتا تھا۔ یہ بھی ظالم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن میاں بیوی کے بیچ اور کوئی جھگڑا نہیں تھا، جو لڑکی کے بیان سے ظاہر ہو رہا ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ تو جب محبت کی شادی تھی، یہ محبت کی شادی تھی، تو پھر جو ہے ایسا کیا ہوا کہ رشتہ اس قدر ٹوٹنے کی کگار پہ پہنچ گیا۔ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے، کیا لوگوں کے دلوں سے جو ہے اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے، یا جو ہے ان دونوں کے بیچ جو ہے آج کل جو لو میرج ہوتی ہے اس میں شادی کے بعد محبت کم پڑ جاتی ہے، محبت کہاں کھو جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ محبت کہاں کھو جاتی ہے، اور جو ہے اللہ کے راستے کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، جو اللہ ہی ہے سب سے زیادہ۔ سب سے بڑی بات ہے کہ دین کی کمی ہے، صرف دنیا دار ہو گئے اور دین کو کم سمجھ لیں۔ دین کو صرف ہم نے اتنا سمجھ لیا ہے کہ دین میں کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، میرا نام مسلمان، صرف نام سے مسلمان ہے، میرا نام مسلمان ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور جو ہے اور عید منانی ہے، بقرعید منانی ہے، نعرے لگانے ہیں، جو اسلامک تہوار آئیں گے، بس اتنا دین کو سمجھ لیا۔ لیکن جو حقوق ہیں، جو انسان کے حقوق ہیں، وہ ادا نہیں کرنے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا۔ حسن اخلاق کا جو ہے نکاح صرف آئی لو یو سے نہیں چلتا ہے، نکاح کے ساتھ جو ہے انسان میاں بیوی میں جو ہے اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کرنا چاہیے، اور جو ہے رحم دلی سے پیش آنا چاہیے، حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اور محبت ہونی۔ اگر یہ چاروں چیزیں، جتنی چیزیں میں نے بتائی، اگر چلی گئی ہیں میاں بیوی کے رشتے سے، تو محبت جو ہے ختم ہو جائے گی دھیرے دھیرے۔ شوہروں کے لیے، اگر اللہ نے تمہیں کسی لڑکی کا شوہر بنایا ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ بس میرے قبضے میں اللہ نے دے دی ہے تو اب ہم اس کے ساتھ چاہے جو بھی کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو عورت ہوتی ہے نا، تمہاری بیوی، وہ کسی کی بیٹی ہوتی، کسی کی بہن ہوتی ہے۔ تو جس طرح تم اپنی بہن کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، اپنی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے ہو، اس کے اوپر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے، تو دوسری جو عورت تمہارے نکاح میں آ گئی ہے اس کے اوپر ظلم مت کرو، اس کو رلاؤ مت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ بے شک نبی پاک کے جو ہے سیرت پڑھ کے دیکھیے، نبی پاک اپنی جتنی بھی ازواج مطہرات تھی سب کی جو ہے عزت کرتے تھے، اور سب سے محبت کرتے تھے، سب کے بیچ انصاف کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہو گیا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوتے تھے، لیکن آپ بیان فرماتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور تعریف بھی کرتے تھے، اور ان کی جو ملنے والی تھی ان کو جو ہے آپ تحفے بھی پہنچواتے تھے، ان کا بھی حق ادا کرتے تھے ان کی وصال کے بعد بھی۔ تو یہ ہے محبت۔ اور نبی پاک نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ میرے امت کی بیٹیوں، عورتوں کو مت رلاؤ، بچوں کو تربیت دینی چاہیے، دین سکھانا چاہیے۔ جو بچہ دین جو ہے بچپن سے سیکھے گا نا، تو وہ اپنے سے ملنے جلنے والوں کو جب بڑا ہوتا ہے تو سب کی عزت کرتا ہے، سب کا حق ادا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے بڑی دین بات، جب دین ہوگا تبھی تو یہ نبی پاک نے کیا فرمایا پتہ چلے گا، تبھی تو تمہیں یہ پتہ چلے نبی پاک نے منع کیا ہے کسی عورت کو مت رلاؤ، میرے امت کی بیٹیوں کو مت رلاؤ، میرے امت کسی بچے کی جو پہلی استاد ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ تو ماں کو یہ سکھانا چاہیے اپنے لڑکے لڑکیوں کو کہ سب کے ساتھ جو ہے انصاف سے پیش آئیں، حسن سلوک سے پیش آئیں، اور خصوصاً لڑکوں کو یہ بتانا چاہیے کہ عورت جو ہے کسی بھی دھرم کی ہو، اس کی عزت کرنا تمہارا فرض ہے، اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، یہ نہیں کہ صرف اس کے گھر والوں کا۔ آپ کو سڑک پہ کوئی عورت مل رہی ہے، اس کی کوئی بے عزتی کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے اس لڑکی کی، یا اس کی آبرو کو خطرہ ہے، تو آپ آگے بڑھ کے بچائیں، یہی انسانیت ہے۔ لڑکوں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں، جب تم شادی کرتے ہو اور نکاح کے دن قبول ہے کہتے ہو، تو صرف تم ایک لڑکی کو اپنے گھر نہیں لے کے آتے ہو، تم ایک اللہ کی امانت، ایک اللہ کی بندی کو اپنے گھر لے کے آتے ہو، تو اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم خاموش ہو، کوئی اور ظلم کر رہا ہے تو یہ تمہاری بڑی غلطی ہے، کیونکہ اس کا گناہ لکھا جائے گا، تم ظالم کہلاؤ گے، تم ظلم کا ساتھ دینے والا کہلاؤ گے۔ دیکھو تم نے
اللہ کے سامنے ایک امانت اپنے ذمے لی ہے. اللہ کی امانت ہے ایک عورت، اسے مارنا، بھوکا رکھنا، اس کی بے عزتی کرنا یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے. اللہ قیامت کے دن تم سے اس سے متعلق جو ہے سوال پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ اپنے دل سے پوچھو. جب ظلم کر رہے ہوتے تو اپنے دل سے ایک بار پوچھو کہ میں کل قیامت میں جب اللہ پوچھے گا کہ میری بندی کے ساتھ کیا کیا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو اللہ سے ڈرو. شادی کو کھیل نہیں سمجھو، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تم کو تو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے رحمت بنو، اس کو حق دلاؤ. اگر تم لو میرج کر کے لے کے آئے تو اس کو اپنے گھر میں جو ہے اس کو عزت دلواؤ، اس کو احترام دلواؤ اپنی بیوی کو، نہ کہ اس کے اوپر گھر والوں کے ساتھ مل کے ظلم کرو. اس کو یاد رکھو اللہ جو ہے سب دیکھ رہا ہے. یہ مت کہو کہ میری بیوی اب میں چاہے جو کچھ بھی کروں. اور سورہ روم میں اللہ پاک فرماتا ہے اور نشانیوں میں سے ہے کہ قرآن میں آتا ہے اور نشانیوں میں سے ہے کہ جو ہے اللہ نے جو ہے تمہیں سے جو ہے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور ان میں سکون رکھا اور ان میں جو ہے محبت پیدا کی. یہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، اچھے سے رہو. مطلب اور یاد رکھو ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا. اندور کا کیس ہے جس کے بارے میں یہ بیان لے کے آئی ہوں. تو لو میرج میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے آنسو کیوں، اس عورت کو آنسو کیوں ملے؟ اس نے تو محبت کی شادی کی تھی نا، اس لڑکی نے، اس نے تو بھروسہ کیا تھا نا. تو یہ محبت کی شادی میں جو ہے آنسو کہاں سے آ جاتے ہیں؟ جھگڑے کہاں سے ہونے لگتے ہیں؟ طلاق کہاں سے ہونے لگتی ہیں؟ اور جو ہے عزت کہاں سے کم ہونے لگتی ہے عورت کی؟ وہی محبت جسے تم آئی لو یو بولتے تھے، اپنی جان کہتے تھے، وہ تمہاری نظروں میں کیسے گر جاتی ہے اور جو ہے اس کی عزت کیسے کم ہو جائے. اور چوتھی بات جو ہے دہیج. لو میرج میں تو دہیج نہیں ہوتا ہے نا، محبت کی شادی ہوتی ہے دہیج. تو دہیج کی بات کہاں سے آ جاتی ہے یہاں پہ بیچ میں؟ ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن نکاح سے پہلے جو محبت دکھتی ہے وہ زیادہ تر جذباتی ہوتی ہے. نکاح کے بعد جو ہے اصلی امتحان شروع ہوتا ہے. سسرال کے مسئلے آتے ہیں، سسرال میں مسائل پیدا. آج بہت سے لوگ لو میرج تو کر لیتے ہیں لیکن انہیں گھر بسانا نہیں آتا ہے. محبت نکاح تو کرا سکتی ہے لیکن نکاح جو چلتا ہے بستا جو ہے وہ تقویٰ اور انصاف سے بستا ہے. خراب کیوں ہوتی، برباد کیوں ہوتی ہے؟ یہاں پہ ہوتا ہے کہ لالچ آتی ہے، نفس کی پیروی آتی ہے، دین سے دوری ہے، دین کی جانکاری نہیں ہے، اللہ سے دوری ہے. تو یہ سب جو ہوتا ہے نا، سب کل ملا کے جو شادیوں کو برباد کرتا ہے. کانپور کے کیسی سے دیکھ لیجئے، وہ جو بیوی تھی اتنا زیادہ اس سے محبت کرتی تھی کہ مطلب اس کے اوپر جو ہے اتنا ظلم ہو چکا تھا کہ اسے جان سے مارنے کی جو ہے کوشش کی گئی تھی، زہر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی اس قدر محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے کہ اس کے گھر چلی گئی، جبکہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. دھوکے میں رکھ کے جو ہے اپنی بیوی کو بنا بتا اس نے دوسری شادی کی تھا. مطلب جبکہ اس لڑکی کے ساتھ جو ہے دہیج والا اس کے ساتھ اتنے ظلم ہو چکے تھے، اس کی بیوی کے ساتھ سب کچھ ہو چکا تھا اس کے ساتھ جو ہے، اور دہیج والا کیس بھی چل رہا تھا. اس کے باوجود وہ بات کرتی تھی تم سے، شوہر سمجھتی، تم کو مان سمان دیتی تھی اور تم نے اس سے چھپایا، اس کی اجازت بھی نہیں لی اور پھر اسے دوسروں سے پتہ چلا. اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ایک مسلمان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے، کوئی بھی رشتہ ہو، کسی بھی ہر رشتے کا جو ہے عزت کرنی چاہیے اور کسی بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان کا دل نہیں توڑنا چاہیے. دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. سبھی عورتوں سے کہنا چاہتی ہوں جو شادی شدہ ہیں اور لو میرج کر کے وہ اپنے سسرال میں ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا ایسے اس طرح کا معاملہ آ رہا ہے یا ان کو لگتا ہے کہ میرا شوہر جو ہے دوسری شادی کر لے گا، تو ایک بات یہاں پہ جان لیجیے اور ہر عورت جان لے جو شادی شدہ ہے کہ کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے محبت کی بھی شادی کی ہے، آج آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور اس کے گھر والے بھی آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، پھر بھی جو ہے آپ جو ہے رشتہ نبھا رہی ہیں. تو چلو بھائی لگتا ہے کہ ہاں رشتہ نبھا، لیکن اگر آپ کو ظلم اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، اس پہ بھی آپ کا شوہر خاموش ہے اور ان کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، دوسری شادی رچانا چاہ رہا ہے، تو آپ کو ظلم کو جو ہے نا سہنا بھی جو ہے وہ غلط ہے. اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. ظلم کو سہتے رہو صرف اس لیے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم نے محبت کی شادی کی ہے، ہم اس سے بے پناہ پیار کریں. یہ پیار نہیں، یہ پاگل پن ہے. اور یہ جو ہے نا یہ زہر ہے، یہ محبت نہیں، یہ زہر ہے جو آپ کے عزت نفس کو کچل نہیں، پھر بھی آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. عورتوں کو یہ چاہیے کہ جو ہے اس کو چھوڑ کے، جب وہ اتنا ظلم کر رہا ہے، آپ کی جان کا بھی دشمن بنا ہوا ہے، آپ کی عزت کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، صرف محبت کا دعوے اس نے کیے تو اس میں وہ جھوٹا نکلا، بے وفا نکلا. تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اللہ
سے لو لگائیں، نہ کہ جو ہے اس کے لیے روتی رہیں۔ آپ اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ مددگار ہے، بہترین شوہر آپ کو عطا کرے گا، نہ کہ اس کے لیے اپنی زندگی برباد کیجیے۔ یہ خودکشی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کرنا بھی خودکشی ہے، اور خودکشی حرام ہے۔ میرا بھی انسٹا پیج ہے، میں وہاں پہ دینی بیان اور شاعری اور کامیڈی کے ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، لیکن میں جب وہاں پہ گئی نا، تو جب یہ میرے سامنے یہ ریل آئی اس کیس کی، کانپور کے کیس کی، تو میں نے وہاں پہ کمنٹ پڑھے، تو پتہ ہے کمنٹ پہ ایک کمنٹ کیا آیا تھا؟ ایک کمنٹ یہ آیا تھا کہ مطلب لوگوں کی سوچ اتنی گر گئی ہے، اتنی بے حد ہوئی کہ جو کوئی رو رہا ہے، اپنا درد بیان کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، تو سوشل میڈیا کی دنیا کیا ہے کہ کوئی درد اس کا مذاق بناتے ہیں، اور مذاق بھی مطلب حد سے پار والا مذاق، کہ ایک لڑکے نے لکھا تھا کہ جو ہے ایسا کرو تم دوسری آئی ڈی بنا لو فیس بک کی، اور شاید کوئی راستہ نکل جائے۔ مطلب کیا اس کو سمجھا رہا تھا؟ اور کوئی اس کے وہ عورت جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، جن کی شادی ہوئی ہے، وہ لڑکی سمجھدار، اور کوئی یہاں پہ چھوٹی لڑکی ہوئی ہوتی، کسی کی 17-18 میں بھاگ کے شادی لو میرج کی ہوتی، اس کا آتا وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتی، تو تم تو اس کو بہکا دیتے۔ مطلب اس کا اگر ساتھ نہیں دے سکتے ہو، کمنٹ میں اتنا نہیں لکھ سکتے ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یا یہ غلط ہوا ہے، نہیں کر سکتے ہو، تو یہ جو ہے اپنا فائدہ تو مت اٹھاؤ کہ لڑکی تمہارے فیس بک آئی ڈی پہ آئے، تو جیسے اس آدمی نے، اس کے شوہر نے اس کو بیوقوف بنا کے محبت کے نام پہ جو ہے اپنے گھر لے گیا، اس کے ساتھ ظلم کیا، محبت کی شادی، تم جو اس کا فائدہ اٹھاؤ اس عورت کا۔ تو ایسے لوگوں کو نا جو ہے پکڑ ہوگی قیامت میں۔ یہ نہ سوچو کہ بس جو سوشل میڈیا کی دنیا تو آن لائن ہے، یہاں پہ بھی جو گناہ کرو گے نا اس کی بھی پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں، اور کہو تو نہیں کرنی چاہیے۔ غم کرتی ہیں، جو پریشان ہوتی ہیں، ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، میں ان عورتوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کبھی یہ سنا ہے؟ اگر نہیں سنا ہے تو آج میرے بیان میں سن لیجئے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے عورتوں کے لیے؟ اللہ پاک فرماتا ہے عورتوں کے لیے کہ عورتوں سے کہہ رہا ہے اللہ پاک کہ تم غم نہ کرو، عورتوں کو غم نہ کرنے کی بات کہہ رہا ہے اللہ پاک کہ عورتیں غم نہ کریں۔ اللہ تو یہ فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم غم نہ کرو، اور بے شک اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ نئے راستے کھولنے والا ہے۔ محبت وہاں پہ صحیح رہتی ہے کہ جہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی سسرال والے ظلم کر رہا ہے لیکن شوہر آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کو جو ہے سسرال والے بھی جو ہیں آپ کے اوپر ظلم کی حد نہیں پار کر رہے ہیں، جان سے مارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ ہے کہ ہم گھر بسا لیں گے۔ بہت سی لڑکیاں، آپ کی عزت نفس کو کچلا جا رہا ہے، آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے ساتھ جو ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے طلاق بھی نہیں دی جا رہی ہے، اور آپ کے اوپر دہیج کا بھی کچھ، اور دوسری بیوی بھی لے کے آئی جا رہی ہے، تو یہ کہاں کا ہے کہ یہ محبت کی شادی ہے؟ ارے محبت کرتے ہیں، محبت صرف چہرے سے نہیں ہوتی، محبت کردار سے ہوتی ہے۔ تو آدمی کے جو ہے حسن اخلاق دیکھنا چاہیے، دینداری دیکھنا چاہیے، صرف شکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ شکل تو آنکھوں کا سکون ہے، لیکن جو ہے اگر روح کا سکون چاہیے اور سماج کو اچھا بنانا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، تو آدمی ایسا چنو جس کا اخلاق، کردار اور دینداری ہو، جسے ہر مسئلے کی جانکاری ہو، جو ہے ہمت والا ہو، یہ نہیں ہو کہ جو ہے بزدل ہو، جو ہمت والا ہو، ظلم کے خلاف کھڑا ہو سکے، تمہیں عزت دلا سکے اگر تمہیں شوہر بیوی بنا کے لے جا رہا ہے۔ اور یہ لڑکوں اور مردوں سے میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے مادھیم سے، کہ ایک بات یہ جان لو، جس لڑکی کو تم محبت کا نام لے کر، محبت کے دعوے کر اور میری جان، میری آئی لو یو کہہ کے لے کے آتے ہو نا، تو اس کی عزت اور اس کی عزت و آبرو کی، اس کے جو ہے ساری ذمہ داری جو ہے تم پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو ہے حق ادا کرو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو اس کو شادی کے بندھن تک وہ رشتہ مت لے جاؤ، کنارے ہو جاؤ، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات، کوئی بھی عورت جو ہے تمہاری، چاہے اس لڑکی نے بھی محبت میں سب کچھ تمہارے ساتھ باتیں کی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بے غیرت نہیں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ عورت کی عزت ہی ہوتی ہے، عمل خراب ہو سکتے ہیں، تو کوئی لڑکی کو تم نکاح کر کے لے آئے ہو تو اس کو یہ نہیں کہ دل بھر گیا تو آپ جو ہے، آپ کا دل بھر گیا تو آپ دوسرا کھلونا اپنے لیے لے آئے، اور جو ہے یاد رکھ لو کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے کھلونا مت سمجھو۔ اور جو یہ کہتے ہیں نا مرد کہ جو ہے ہم بیوی کے ساتھ کچھ بھی کریں، اور دوسرا یہ کہتے ہیں اسلام میں تو اجازت ہے، اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے، لیکن پوری آیت پڑھو قرآن میں، ٹھیک ہے؟ پھر بولنا اجازت ہے، لیکن یہ جو ہے نا اجازت کیا ہے کہ پہلی بیوی سے رضامندی بھی لے لو، اور تب شادی کرو، خرابی ہو تب شادی کرنے کی ضرورت ہے۔
मैं फैसला नहीं कर रही हूँ और दिल का हाल अल्लाह जानता है कि उन्होंने क्यों दूसरी शादी की, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो है एक शादी तो इसलिए कर ली कि मोहब्बत की शादी, और दूसरी जो है क्योंकि मोहब्बत की शादी में दहेज मिला नहीं होगा, तो दूसरी शादी जो है उन्होंने इसलिए कर ली कि दहेज मिल जाए। तो ये ना, तो दोनों बीवियों के साथ नाइंसाफ़ी है कि अगर तुमने जो दूसरी शादी की है अगर वो दहेज के लिए की है तो तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगे, और जिससे मोहब्बत करते हो, जिससे शादी करे हुए, तो उसके ऊपर जो है ये है कि घर वाले घुसने नहीं देंगे, उसको कबूल नहीं कर रहे हैं। तो दोनों लड़कियों के साथ तुम नाइंसाफ़ी कर रहे हो। सोचो तुम्हारा हाल क़यामत में क्या होगा। इज्जत सिखाता है दूसरों की, तो जो है इस्लाम का नाम लेकर ना जो है अपनी ख्वाहिशों को पूरा मत करो, इस्लाम को बदनाम मत करो। ये आज कानपुर में हुआ, ये कल किसी और दूसरे शहर में भी हो सकता है। तो घर वालों को ये कि अगर बचपन में आप इस्लाह नहीं कर पाए हैं अपने बच्चों की, तो फिर जो है बड़े हो गए तो भी उनको जो है शादी से पहले उनको समझाएं, शादी में का क्या हक है, इस्लाम के तरीके से बताएं, शादी किस तरह निभानी है, तरबियत दें। और जो औरत आ रही है, लड़की आपके घर में आ रही है, तो अपने सारे बच्चों को सिखाएं कि उसकी इज्जत करनी है, उसे भी घर का फ़र्ज समझना, उसके ऊपर जुल्म नहीं करना। और जो लड़की आती है ना, उसको भी ये सोचना चाहिए कि हम घर के मालिक बन के नहीं जा रहे हैं, हमारा शौहर है, हम बहू हो तो बहू बन के जाओ। और बेजानी जिस घर में हक़ बोला जाता है, हक़ की बात की जाती है, इंसाफ़ किया जाता है हर इंसान में, मतलब हर घर के हर फर्द में इंसाफ़ किया जाता है ना, तो वहाँ पे शैतान की चालें जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं। और आखिर में अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हिकमत दे और ज़िंदगी के हर मामलात में जो है कुरान और सुन्नत और हदीस के मुताबिक जो है हम लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।